है वो है द गिफ्ट ऑफ क्रिसमस या गिफ्ट ऑफ गॉड. सो हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा ने हमें जो खुदा यीशु मसीह के ज़रिया से ये एक तोहफ़ा हमें दिया है और उसको हमने कभी एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया. क्योंकि जब भी कोई तोहफ़ा देता है तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि गिफ्ट किसको कहा जाता है. तो गिफ्ट में हमेशा दो पार्टियां जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. एक पार्टी तो वो होती है जो गिफ्ट देती है, ठीक है, और दूसरी पार्टी वो होती है जो रिसीव करती है, ठीक है. सो दो चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं. गिफ्ट देने वाला जो है, अगर हम उसकी डेफिनेशन देखें तो गिफ्ट देने वाला जो है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी डेफिनेशंस हैं. उसमें वो जो है वो ऐसी गिफ्ट देता है जैसे उसको कोई वापसी की कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप गिफ्ट देते हैं तो वो इन रिटर्न समथिंग कुछ चाह रहा होता है. नहीं. तो ये गिफ्ट के बारे में हम कह रहे थे कि गिविंग समथिंग अनविलिंगली, कि हम विलिंगली हम जो है वो देते हैं और अनकंडीशनल जो है वो देते हैं, यानी उसमें हमें रिटर्न में हम कुछ नहीं मांग रहे होते, ठीक है. तो ये एक गिफ्ट होता है. और गिफ्ट में जब कोई हमें गिफ्ट देता है तो जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीर में कि उसको रैप किया हुआ है, ठीक है, और फिर उसको बड़ी खूबसूरती के साथ डेकोरेट करके ऊपर रिबन बांधा हुआ है, ठीक है. और जब तक आप गिफ्ट तो आपको मिल गया, लेकिन जब तक आप उस गिफ्ट को खोलेंगे नहीं, उसको अनरैप नहीं करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है, ठीक है. सो क्रिसमस के मौका पर क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो इस उम्मीद में होते हैं कि उनको कोई गिफ्ट मिलेगा, ठीक है. और जैसे हमने देखा कि वो ऊपर उन्होंने इतना खूबसूरत क्रिसमस ट्री जो है वो लगाया हुआ है, तो क्रिसमस ट्री के नीचे जो है वो गिफ्ट्स रखे जाते हैं जो माँ बाप रखते हैं और बहन भाई रखते हैं, या आपके रिलेटिव्स जो हैं वो ला के रख देते हैं आपके लिए गिफ्ट जो है, ठीक है. और अगर तो वो गिफ्ट जो है वो क्रिसमस ट्री के नीचे ही पड़ा रहता है और आप उसको उठाते नहीं और खोलते नहीं और देखते नहीं हैं, तो फिर उस गिफ्ट का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. इसी तरह जो खुदा यीशु मसीह हैं वो भी उन्होंने हमें एक गिफ्ट दिया है खुदा ने, खुदा यीशु मसीह की सूरत में. और खुदा यीशु मसीह की सूरत में वो जो गिफ्ट है, अगर हम उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, उसको खोलते नहीं हैं और उसको जानते नहीं हैं, तो उस गिफ्ट का हमें कोई फ़ायदा नहीं है. जैसे मैं हमेशा मिसाल दिया करता हूँ कि जब हम इनहेरिटेंस इन माँ बाप की तरफ से, आबा और अजदाद की तरफ से हमें मिलती है, कोई विरासत में कोई चीज़ मिलती है, तो क्या वो ऑटोमेटिकली आपके नाम पे हो जाती है? नहीं. जब आप किसी मुल्क में रहते हैं तो उसके लॉज होते हैं, ठीक है. उस लॉज के मुताबिक आपको पहले ये साबित करना होता है कि आप वाकई ही वारिस हैं, ठीक है. जब तक आप ये बताएंगे नहीं कि मैं वारिस हूँ, तो आपको वो विरासत नहीं मिलेगी. इसी तरह ये गिफ्ट भी है. तो जब तक आप गिफ्ट को लेते नहीं हैं और एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो गिफ्ट जो है वो आपको के लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं है. सो अभी हमने जो खुदा का दिया हुआ जो गिफ्ट है वो हम रोमियो 6 बाब और उसकी 23वीं आयत में ये लिखा है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, लेकिन खुदा की तरफ से हमें क्या मिला है? ज़िंदगी मिली. वो ज़िंदगी क्या है? वो ज़िंदगी जो है वो एक तोहफ़ा है. और यहाँ पर फॉर द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड is eternal life in Christ Jesus our Lord.
سو خداوند یسوع مسیح میں یہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. سو سب سے بڑا جو تحفہ ہے ہماری زندگی میں وہ کیا ہے؟ نجات. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نجات جو ہے وہ سب سے بڑا تحفہ ہے. لیکن نجات ہم کب حاصل کرتے ہیں؟ اگر ہم میں زندگی ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا جو تحفہ ہے پھر کیا ہے؟ زندگی ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ زندگی نہیں ہے تو پھر آپ اٹرنل زندگی حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ جمپ مار کے تو آپ نہیں جا سکتے وہاں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس یہ زندگی ہوگی، آپ ایکسیپٹ کریں گے تو پھر آپ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ حاصل کریں گے. ادروائز آپ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہماری جو سب سے بڑا گفٹ ہے خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا وہ زندگی ہے، اور زندگی کی سانسیں ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم وہ زندگی کی سانسیں پچھلے 2 سال ہم نے دیکھا کہ کووڈ آیا، اور کووڈ میں بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ آئی. اور کووڈ میں میں نے ایک سٹوری جو ہے وہ پڑھی، جو اٹلی کا ایک شخص تھا جس نے اس کی کوئی 86 کے قریب عمر تھی. ٹھیک ہے، اگر اس کی 86 عمر تھی تو اس کو کووڈ ہو گیا اور وہ IC یونٹ میں چلا گیا. اور پھر انہوں نے اس کو اس پہ رکھ دیا، جو مصنوعی وینٹیلیٹر پر رکھ دیا. تو وینٹیلیٹر پہ جب اس کو رکھ دیا تو اس کو ایک رات کے اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ تقریباً ہمارے جو پاکستانی پیسے ہیں میں 4-5 لاکھ روپے کے قریب اس کو پیسے دینے پڑے ایک رات کے. تو وہ 2 رات وہاں پر رہا تو اس نے اتنے پیسے دیے. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ یہ میں نے اتنے پیسے میں نے زندگی میں نے کمائے ہیں، لیکن میں نے اتنا پیسہ خرچ نہیں کیا 2 دنوں میں، 2 راتوں میں میں نے یہ نہیں، اتنے پیسے میں نے ضائع نہیں خرچ کیے. اور یہ جو سانسیں ہیں جو مجھے خدا کی طرف سے ملی ہیں، اور میں 86 سال جیتا رہا ہوں، اور مجھے بڑے مفت جو یہ آکسیجن ملی ہے، یہ مفت میں مجھے آکسیجن ملی ہے، اور میں اس کا شکر گزار ہی نہیں ہوا. یعنی اس کو تب جا کے احساس ہوا کہ میں نے اتنی زندگی گزار دی اور میں نے یہ صرف 2 راتوں میں اتنے پیسے خرچ کر دیے صرف یہ مصنوعی سانسیں لینے کے لیے. اگر یہ مجھے مصنوعی سانسیں نہ ملتی تو شاید میں مر جاتا. تو ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں ہماری زندگی میں جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہماری جو سانسیں ہیں، جو زندگی دی گئی ہے خدا کی طرف سے، یہ بہت زیادہ قیمتی ہے. اور جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنا ہے. اور وہ اس مقصد جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ ایون کہ جو پرانی امریکن یونیورسٹیز ہیں، ان کا جو چارٹرڈ ہے، وہ چارٹرڈ میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ ٹو نو گاڈ اینڈ ٹیچ اباؤٹ گاڈ. یہ ان کا چارٹرڈ تھا، جو کہ اب بالکل چینج ہو گیا. اب وہ گڈ کو بیڈ کہتے ہیں اور بیڈ کو گڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اٹ از آل چینجڈ. ایون یہاں پر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ چرچ گوئرز نہیں ہیں، وہ اسلام کو سیکھتے نہیں ہیں. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے آج سے 2000 سال پہلے خداوند کے شاگردوں نے جو منادی شروع کی تھی، ہمیں پھر سے اسی طرح سے منادی جو ہے وہ شروع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ جو خدا کی طرف سے آپ پر فضل ہوا ہے اور آپ کو مفت میں یہ جو گفٹ ملا ہے، آپ اس کو کھولیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کی ضرورت ہے ہمیں. تو اگر ہم اردو میں یہ آیت پڑھیں جو گلاشینز 4:4 تھی، گیبریل نے پڑھی ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے مطابق پیدا ہوا. اب یہ ہے کہ خداوند کو اپنے بیٹے کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب سے پہلے تو ہم جب پیدائش کی کتاب میں پڑھتے ہیں، پیدائش کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب
آدم نے اور حوا نے گناہ کیا تو پھر جو ہے وہ ان کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھگتنے پڑے. تو خدا نے آ کے کیا کہا اس کو کہ میں تیرے اور تیری, یعنی وہ ابلیس کو کہتے ہیں کہ ابلیس کو وہ تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان میں عداوت ڈالوں گا. جو عداوت کیا ہے, یہی ہماری دشمنی کی نشانی ہے. سو یہ ہماری دشمنی جو ہے, جو ہمارا دشمن ہے وہ کون ہے؟ شیطان ہے. سو اس کی اور انسانوں کی جو ہے وہ دشمنی آپس میں ہو گئی. تو وہ دشمنی کو ختم کرنے کے لیے خدا نے اپنے شریعت کو بھیجا, لیکن اس شریعت کے مطابق جو تھا انسان پورا نہیں اترتا تھا, کیونکہ وہ روزانہ قربانیاں دیتا تھا, پھر گناہ کرتا تھا, پھر قربانیاں دیتا تھا, پھر گناہ کرتا تھا, تو وہ شریعت پر پورا نہیں اتر سکتا تھا. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے ایک شخص کو کہا, اس نے کہا کہ اے نیک استاد, تو اس نے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ نیک تو ایک ہی ہے, یعنی خدا جو ہے وہ نیک ہے. حالانکہ خدا یسوع مسیح خود بھی خدا تھے, لیکن وہ جب زمین پر آئے تو وہ انسان بن کے آئے ہوئے تھے, تو وہ اپنے اختیار کو کم یوز کرتے تھے, لیکن کیونکہ انہوں نے سکھانا تھا لوگوں کو کہ میں کس لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے, تو خداوند نے جو ہے وہ اس وعدہ کو کب پورا کیا؟ یوحنا 3:16 آئے. ادھر 15 آیت ہے اور یہاں پر 16 آیت ہے, تیسرا ہی باپ ہے, اور وہاں تیسرے باپ کی وہ جو 16ویں آیت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو اور پھر ہم یوحنا کی جو پہلا باب ہے اس میں بھی پڑھتے ہیں کہ جتنے نے اس کو قبول کیا, جتنوں نے اسے, اس نے ان کو اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا. سو ہم کیسے فرزند ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ ہم لے پالک ہیں. لے پالک بھی جو ہے وہ بھی وارث ہے اور وہ بھی جو ہے فرزند ہے. سو ہم جو ہے پھر باقی چیزوں سے چھوٹ جاتے ہیں. سو ہم خدا کی طرف سے یا خدا یسوع مسیح میں آزاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ چند آیات ہیں جو میں نے یہاں پر لکھی ہیں, جو میں نے آپ سامنے شاید ایکسپلین کر دی ہیں. سو جو مین مقصد ہے ہمارا جو گفٹ آف گاڈ کا ہے, جو خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے, وہ نہ صرف کچھ لوگوں کے لیے یا اسرائیل کے لیے تھا, بلکہ وہ سارے مینکائنڈ کے لیے تھا. ساری لوگ جو خدا کی خلقت تھی سب لوگوں کے لیے تھا. تو اسی لیے ہم جو ہے وہ اس کی منادی جو ہے وہ ساری خلقت میں کرتے ہیں. جیسے کہ ارشاد اعظم ہے, ارشاد اعظم کیا کہتا ہے کہ تم سب قوموں میں جا کر اس انجیل کی منادی کرو, اور جو ایمان لائے ان کو باپ بیٹا اور روح القدس کی. تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اس منادی کو کیری آن کریں اور اس گفٹ کو جو ہمیں ملا ہے پھر اس گفٹ کو آگے بڑھائیں اور لوگوں کو بھی دیں. سو جیسے کرسمس ہمارا ہے, اور یہ کرسمس کے موقع پر ہم جو ہے سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, تو گفٹ کے بارے میں ہم نے سوچا اور پھر ہم یہ گفٹ جو ہے وہ ایکسچینج کرتے ہیں. سو آخر میں جو ہمیں ایکسچینج کرنا ہے, خدا نے تو ہمیں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ گفٹ میں دے دیا ہے. ہم نے کیا دیا ہے خدا, وہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ویری گڈ. سو خدا کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ صرف ہمارے پاس ایک دل ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, یسوع کیا کہتا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. وہ دروازے پہ کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے, تاکہ اگر آپ اس کے دروازے کو کھولیں گے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اندر جاؤں گا اور تمہارے ساتھ بیٹھوں گا, رفاقت رکھوں گا اور کھانا کھاؤں گا. ٹھیک ہے. سو یہ ہے کہ 2 وے جو ہے وہ پھر کمپلیٹ ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کو اپنا دل دیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی.
سو ایک کوشچن جو لاسٹ میں ہم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ کرسمس کا جو ہے وہ مطلب کیا ہے. کوئی شیئر کرنا چاہے گا کہ کیا کرسمس کا کیا مطلب ہے؟ ماس کا مطلب ہے عبادت یا دعا، اور کرائسٹ سے کرس نکلا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے نام کی جو ہم عبادت یا پرسپیشن وہ کرتے ہیں اسے کرسمس. بالکل ایک جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں یہ جو ہے ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ یہ کرسمس وہ ماس کے طور پر لیتے ہیں، نماز کے طور پر لیتے ہیں، لیکن اس کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ کرائسٹ از مائی سیویئر. کرائسٹ از مائی سیویئر. سو آج اس چھوٹے سے کلام کی وجہ سے ہم سب نے جو ہے وہ برکت پائی ہے، اور خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں، اور آپ سب کو انکریج کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس یہ گفٹ ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ بانٹیں اور شیئر کریں. خدا آپ سب کو برکت دے.